क्या ऐसे आंखें दिखा रही है? हाँ, हाशमी साहब बदतमीजी से सलमा की बेगम से पूछने लगे। आपके जैसे बाप होने से बेहतर था मेरी बेटी का कोई बाप ही ना होता। आज जिस मुश्किल में वो है, सिर्फ वजह तुम्हारी वजह से है। वो लहजे में उदासी समोए हाशमी साहब को देखते हुए कहने लगी, हाँ तो मार दे, मुझे मिल जाएगा तुझे सुकून। क्या करता और करतूत बेटा करे और सारा इल्जाम मुझ पे लगे। गांव के सरपंच से दुश्मनी कर बैठा हूँ। हाशमी साहब खाना खाते हुए गुस्से से सर्द लहजे में बोले। सलमा बेगम उस पर एक नजर डालती नफी में सर हिला गई। कोई बाप इतना बेहिस भी हो सकता है जिसे सिर्फ अपनी परवाह हो? वो आंखों में नमी लिए लहजे में खफगी लिए बोली। हाशमी ने बालों में हाथ फेरा। एक ही दफा सुकून से बोल दे कि शक्ल ना दिखाया कर मुझे। अपने खाना भी नहीं खाने देती, पटर पटर बोलती चली जा रही है। उसे देखते हुए उठकर कहते साथ वहां से चला गया। सलमा बेगम उदासी से उसे जाता देखने लग गई। बेहिस शख्स। वो आंखों में गुस्सा लिए उसे बोलती बर्तन समेटने लगी। ए लड़की! चौधरी असदुल्ला जरगुल को जाता देखते हुए मुखातिब किए पुकारने लगे। जी। जरगुल उनकी जानिब कदम बढ़ाते हुए आती पूछने लगी। यजदान से दूर ही रहना, ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं, उसे खुद से ही दूर ही रखो। चौधरी असदुल्ला सर्द लहजे में जरगुल को देखते हुए बोले। जरगुल परेशान सी उन्हें देखने लगी। फिक्र रहे, आपको लगता है उन्हें मुझ में दिलचस्पी होगी? जरगुल अपनी चोट की तरफ इशारा किए थोड़ा तंजिया लहजे में कहने लगी, जिस पर असदुल्ला के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। और ख्याल रखे, इसे इस बात का मालूम नहीं हो तो बेहतर है। असदुल्ला कहते साथ खामोशी से अंदर की तरफ बढ़ गए और जरगुल सामने लगे शीशे में अपनी चोट देखने लगी। वो कमरे में दाखिल हुई तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। लाइट्स ऑन करने के लिए वो आगे बढ़ी। कारपेट से पैर अड़ते ही वो अनबैलेंस हुई और गिरने ही लगी थी कि उसने बेड का सहारा लिया, मगर उसका सर बेड के कटहरे से जा लगा और उसके सर पे लगी चोट से खून बहने लगा। आई! जरगुल आंखें बंद किए दर्द से कराते हुए चीखी और यूं ही घुटनों के बल बैठकर आंसू बहाने लगी। वो दीवार से पुष्ट टिकाए घुटनों के बल बैठी थी। घुटनों के बल बैठी, मुंह घुटनों में दिए हुए थी। आखिर वो इंसान थी, एक बर्दाश्त थी उसमें जो उसे खुद में खत्म होती नजर आ रही थी। यजदान नशे की हालत में कमरे में दाखिल हुआ। लाइट्स ऑन करता लड़खड़ाते हुए वो बेड के जानिब बढ़ने लगा। जब उसे सिसकने की आवाजें आई, उसने गर्दन घुमाकर देखा और नजर जरगुल पर गई। कमरे का दरवाजा बंद करता बेड की जानिब कदम बढ़ाने की बजाय जरगुल की जानिब कदम बढ़ाने लगा। जरगुल ने सर उठाकर उसे देखा और घबराते हुए मुंह दूसरी तरफ कर गई। ये चोट कैसी लगी? यजदान उसके जख्मी माथे को देख फिक्रमंदी से पूछने लगा। जरगुल ने उसे देखा और फिर रुख फेर गई। बहुत जल्दी भूल जाने वालों में से हैं आप। वो आंखों में आंसू लिए धीमे लहजे में तंजिया बोली। यजदान की नजरें उसके हसीन चेहरे पे जमी थी। इधर दिखाओ। वो उसके चेहरे पे हाथ रखे उसका रुख अपनी तरफ किए कहने लगा, रहने दे, आप सिर्फ जख्म दे, क्योंकि मैं तो इसी काबिल हूं ना। वो नाराजगी दिखाते हुए चेहरा फेरे उसे कहने लगी। यजदान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमोदार हुई। जख्म भी दूंगा और मरहम भी लगाऊंगा। मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पे नजरें गाड़े उसे बोला। जरगुल नम आंखों से उसे देखने लग गई और यजदान ने आगे बढ़कर उसकी चोट पर लब रख दिए। जरगुल किसी सूखे पत्ते की मानंद कांपी और आंखें बंद कर गई। तुम्हें मालूम है तुम कितनी हसीन हो? यजदान उस पर नजरें जमाए गंभीर लहजे में उसे प्यार से देखते हुए कहने लगा। जरगुल ने आंखें खोलकर उसे देखा। दोनों की नजरें आपस में टकराई। तुम्हारी ये नत मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। वो उसकी नत पे नजरें जमाए मुस्कुराते हुए उसे कहने लगा। जरगुल बस खामोशी से सांस रोके बैठी उसे तक रही थी। अचानक यजदान उसकी गोद में सर रख गया। जरगुल उसे देखने लगी। नशा करके आए हैं आप? जरगुल उसे सोते हुए देखकर
خود سے کہتے ساتھ اس کے بھاری وجود کو اٹھانے کی کوشش کرتی۔ بیڈ کی طرف لا کر اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے پیروں کی طرف بڑھ کر اس کے جوتے اتار کر خود صوفے کی طرف بڑھنے لگی۔ اچانک شیشے میں اپنا عکس دیکھا اور صوفے پہ جا کے لیٹ گئی۔ آسمان میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ زرگل وضو کیے کمرے میں آ کر جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ وہ نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے خدا سے گفتگو کرنے میں مصروف تھی جب یزدان کی آنکھ کھلی۔ اس کا سر بہت بھاری تھا۔ وہ نظریں کمرے میں گھمانے لگا۔ نظر زرگل پر گئی جو سر پر سفید رنگ کے دوپٹے سے حجاب کیے آنکھیں بند کیے دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ چہرے پہ انتہا کا نور تھا۔ گلابی گال یزدان کو اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ وہ اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس وقت یزدان کو زرگل دنیا کی سب سے معصوم ترین لڑکی نظر آ رہی تھی۔ اچانک یزدان کو رات کا منظر یاد آیا۔ حد کر دی یزدان۔ یزدان خود سے غصہ ہوتے ہوئے ساتھ اٹھ کر بیٹھا۔ زرگل چہرے پہ ہاتھ پھیرتی کھڑی ہوئی جب نظر یزدان پر گئی۔ میرے کپڑے نکالو۔ یزدان بیڈ سے اترتے ہوئے اسے حکم صادر کرتا خاموشی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل جائے نماز جگہ پر رکھتی خاموشی سے وارڈروب کی طرف بڑھی اور یزدان کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھتی وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اٹھ گئی بچی؟ ساجدہ بھی زرگل کو باہر آتے ہوئے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زرگل اثبات میں سر ہلا گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ساجدہ بی بی زرگل کو کچن کی جانب بڑھتا دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ ناشتہ بنانے۔ زرگل فوراً سے انہیں بتانے لگی۔ ساجدہ بی نے انہیں دیکھا۔ آج جمعرات ہے۔ یزدان صاحب آج جلدی اس لیے اٹھے ہیں کیونکہ انہیں نے اپنی والدہ کی قبر پہ جانا ہے۔ ان کی قبر پر آنے کے بعد وہ ناشتہ کریں گے۔ ساجدہ بھی زرگل کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ زرگل سر کو خم دے گئی۔ اچھا۔ زرگل بس اتنا ہی بول سکی اور واپس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ساجدہ بھی اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ نظر یزدان پر گئی۔ یزدان سفید رنگ کی شلوار قمیص میں ملبوس بالوں کو نفاست سے سجائے بڑی ہوئی بیئرڈ میں بہت ہی زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ چہرے پہ سنجیدگی سجائے جو اسے پرسنالٹی میں خوب جچتی تھی۔ وہ خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ تم نے چوٹ پر کچھ نہیں لگایا؟ یزدان اس پر ایک نظر ڈالتا پوچھنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ مجھے ایسی چوٹوں سے اب فرق نہیں پڑتا۔ قسمت نے جو چوٹ دی ہے اس سے تو بہت ہی چھوٹی یہ چوٹ ہے یہ۔ زرگل نم آنکھوں سے لہجے میں مایوسی سجائے اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ میرا حکم ہے یہ اپنی چوٹ پر کچھ لگاؤ سمجھی؟ یزدان اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سرد لہجے میں اسے بولا۔ زرگل سر کو خم دے گئی۔ یزدان کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل کمرے کی چیزیں وغیرہ سمیٹ کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میں نے تو ایسی زندگی نہیں مانگی تھی آپ سے اللہ، پھر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ زرگل بھیگی ہوئی آنکھوں سے اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا بھی نہیں چاہا، لیکن میرے ساتھ اتنا برا کیسے اور کیوں؟ وہ نم آنکھوں سے بس سوال کر رہی تھی مگر جواب نہیں مل رہا تھا۔ کیا ہر مرد ایک جیسا ہوتا ہے؟ آخر ان مردوں میں عورتوں کے لیے عزت کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں احساس نہیں ہوتا ان سب میں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمیشہ ہم لڑکیاں ہی کیوں اپنی خوشیوں کی قربانی کرتی ہے۔ وہ خود سے نظریں زمین پر جمائے اداسی سے بولی۔ بیٹی یزدان صاحب آ گئے، اس سے پہلے وہ تمہیں ڈانٹے تم ناشتہ تیار کر لو۔ ساجدہ بھی کمرے میں آتے ہوئے زرگل کو بتاتے ساتھ چلی گئی۔ زرگل آنسو پوچھتی خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ناشتے کے وقت زرگل وہیں خاموشی سے کھڑی تھی۔ چودھری اسد اللہ اور یزدان ناشتہ کر رہے تھے۔ میں زمینوں پہ جاؤں گا، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ وہ چودھری اسد اللہ کو بتاتے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسد اللہ نے سر کو خم دیا۔ چودھری اسد اللہ کے کہنے پہ زرگل گھر کے سارے کپڑے دھو رہی تھی، جس میں کچھ ان کے اپنے، کچھ یزدان کے اور کچھ ملازموں کے بھی موجود تھے۔ وہ یہ سب جان کر رہے تھے، صرف اسے پریشان کرنے کے لیے اور تکلیف دینے کے لیے کر رہے تھے۔
وہ ظہر کی نماز کے بعد سے کپڑے دھونے بیٹھی تھی اور اب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کپڑے روک کر نماز ادا کرنے کے لیے بڑھنے لگی۔ جب تک سارے کپڑے دھل نہیں جاتے تم کوئی اور کام نہیں کر سکتی، بڑے صاحب نے سختی سے کہا ہے۔ ایک ملازمہ زرگل کو اٹھتا دیکھ فوراً چودھری اسد اللہ کی بات بتانے لگی۔ زرگل نے اسے دیکھا، لیکن میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ زرگل فوراً اسے بتانے لگی، جس پر وہ ملازمہ اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ تم جانتی ہو تو تمہیں بہت بڑی سزا ملے گی اگر تم نے نہیں مانی تو بہتر ہے چپ چاپ کپڑے دھو اور نماز ادا کرو۔ وہ اسے کہتے ساتھ وہاں سے چلی گئی اور زرگل خاموشی سے واپس کپڑے دھونے لگ گئی۔ مغرب کے وقت زرگل چھت پر کپڑے ڈالنے کے لیے آئی تھی۔ اس کے پورے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ دوپٹہ باندھے وہ بے خبر سی کپڑے ڈال رہی تھی۔ ساتھ والی چھت پر موجود شخص اسے ہوس بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ یزدان کی گاڑی میں گراج میں آ کے رکی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اس کی نظر زرگل پر گئی۔ وہ آگے بڑھنے ہی لگا، اچانک نظر ساتھ والی چھت پر گئی۔ اس شخص کی نظریں بھی زرگل پر دیکھ یزدان کی آنکھوں میں ایک دم سچی سی چھائی، ماتھے پر بل نمودار ہوئی۔ بھاری بھاری قدمیں اٹھائے وہ اندر کی جانب بڑھا اور چھت پر گیا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ یزدان سرد آواز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ وہ شخص یزدان کو دیکھ کر فوراً اتر گیا۔ وہ کپڑے، زرگل ابھی بول ہی رہی تھی جب یزدان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیا اور نیچے کی جانب بڑھنے لگا۔ زرگل پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یزدان اسے ٹی وی لاؤنج میں لایا اور جھٹکے سے بازو چھوڑا۔ زرگل 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا کر رہی تھی تم اوپر؟ ہاں، کس کی اجازت سے گئی تھی؟ یزدان چیخ کر سرخ آنکھوں سے زرگل کو دیکھتے ہوئے پوچھتا، اسے ڈرا گیا۔ وہ بڑے صاحب، زرگل ابھی بول ہی رہی تھی کہ اسد اللہ ٹی وی لاؤنج میں پہنچ گئے۔ کیا ہو گیا یزدان؟ میں نے اسے بولا تھا۔ اسد اللہ فوراً سے یزدان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ یزدان نے ان کی جانب دیکھا۔ اسے چھت پر کیوں بھیجا آپ نے؟ حالت دیکھ رہے آپ اس کی؟ یزدان آواز نیچے مگر سخت لہجے میں اس سے پوچھنے لگا۔ اسد اللہ نے زرگل پر نظر ڈالی جو بھیگی ہوئی تھی۔ آج کے بعد یہ صرف میرے کام کریں گے اور بہت سے ملازم ہیں گھر میں، آپ ان سے اور کام کروائیے گا۔ یزدان سختی سے انہیں بولتا زرگل کا ہاتھ تھام کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسد اللہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیوں بھول جاتا ہے؟ یہ لڑکی ونی ہے، اس کی بیوی نہیں۔ اسد اللہ غصے سے دل میں سخت تیور لیے کہنے لگا۔ بے وقوف ہو تم، ہاں؟ کوئی تمہیں کچھ بھی بولے گا کر لوں گی۔ یزدان اسے کمرے میں لاتے ہوئے اسے دیکھ غصے سے بھڑکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ملازمہ والی حیثیت ہے نا میری، تو حکم تو ماننا تھا۔ زرگل نظریں جھکائے اسے صاف لفظوں میں جواب دے گئی۔ یزدان کے ماتھے پہ بل نمودار ہوئے۔ کپڑے بدلو اپنے۔ یزدان نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ آپ مجھ پر بلا وجہ نہیں چیخ سکتے، میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ زرگل بغیر ڈرے اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے کہنے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں کچھ بولا ہے؟ یزدان کی جانب ایک قدم بڑھا، اس کے چہرے پہ اپنی نظریں گاڑے سختی سے بولا۔ نہیں مانوں گی آپ کی بات۔ زرگل نظریں جھکائے فوراً کہنے لگی۔ یزدان نے فوراً اس کا منہ دبوچ لیا۔ زرگل کے چہرے پہ تکلیف دہ تاثرات سجائے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے مزید غصہ مت دلاؤ، سمجھی؟ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیے غصے سے گرایا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، زرگل تکلیف سے اسے بولی۔ جب یزدان نے اس کا منہ چھوڑا، میری بات ایک دفعہ میں مان لیا کرو، وہ اسے انگلی دکھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگا۔ زرگل خاموشی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ یزدان نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکے کا زرگل کو دیکھنا اس قدر ناگوار گزرا کہ وہ اپنے غصے پہ قابو ہی نہیں رکھ سکا۔ کچھ دیر بعد زرگل کپڑے تبدیل کیے واپس کمرے میں داخل ہوئی جہاں وہ بیٹھا تھا۔ زرگل نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ میری بات دھیان سے سنو، آج کے بعد صرف میرا کام کرو گی تم، سمجھی؟ یزدان نے اسے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہنے لگا۔ زرگل اثبات میں سر ہلا گئی۔ کھانا لگاؤ میرے لیے، وہ اسے سرد لہجے میں کہتے ساتھ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔
زرگل آنکھوں میں نمی کو اپنے اندر اتارتی خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ پاگل ہوئے جا رہا ہے اس لڑکی کے لیے۔ چودھری اسد اللہ اپنے کمرے میں بیٹھے پریشانی سے بولے۔ ان کے ملازم ارد گرد موجود تھے۔ صاحب، آپ اس لڑکی کا بندوبست کریں، ایسا کچھ کریں کہ یزدان صاحب اس طرف دیکھے بھی نہیں۔ ملازم چودھری صاحب کو دیکھتے ہوئے مشورہ دینے لگا۔ اسد اللہ اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، ابھی نہیں، وہ فوراً سے کہنے لگے، جس پر ملازم خاموش ہو گیا۔ ابھی کچھ وقت رک جاؤ، 1-2 دن، اگر پھر بھی اس کی حرکت ایسی ہی رہی تو کچھ ایسا ہی کریں گے۔ چودھری اسد اللہ ملازم کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، جس پر ملازم سر کو خم دے گئے۔ جی ٹھیک، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا اور سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے ابھی مجھے کیا کرنا ہے، وہ مسکراتے ہوئے دل میں کہتے ساتھ لیٹ گئے اور ملازم کمرے سے چل دیے۔ زرگل سارا کام کر کے رات کے 12 بجے کے قریب کمرے میں داخل ہوئی، جہاں کمرے کی لائٹس بند ہو چکی تھی۔ ڈیرا بلب کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر بے خبر سوتے ہوئے یزدان پہ ڈالی اور خاموشی سے آ کر صوفے پہ لیٹ گئی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی ہفتے میں جو اس کے ساتھ ہوا وہ سوچتی ہوئی زرگل کی آنکھیں خود بخود بھیگنے لگی اور اس کے رونے بھی تیزی بڑھ گئی۔ کمرے میں اس کے آنسو اور سسکنے کی آوازیں گونجنے لگی جو یزدان کی نیند میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ رونا بند کرو۔ یزدان کی نیند بھری سرد آواز سنتے ہی زرگل نے گھبرا کر منہ پر ہاتھ رکھا اور خاموش آنسو بہانے لگی۔ اتنے دن کا غم ختم بھی تو کرنا تھا، اللہ صبر دے، مجھے صبر چاہیے۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھیں بند کیے شدت سے دل سے میں دعا کرنے لگی اور اپنے ماضی کے کچھ خوبصورت لمحے یاد کرنے لگی۔ زرگل پوری رات نہیں سوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح فجر کے وقت اٹھ کر نماز ادا کرتی، خدا سے کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد وہ ایک نظر یزدان پر ڈال کر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد زرگل سفید رنگ کے ڈریس میں ملبوس، بالوں کی چٹیوں میں قید کیے، چہرہ میک اپ سے بالکل پاک، وہ اس وقت بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر گھڑی پر دیکھا جہاں 6:30 ہو رہے تھے۔ کمرے میں گھبراہٹ سی محسوس کرتے زرگل لان میں ٹھنڈی ہوا کے گرج سے بڑھ گئی۔ زرگل لان میں بیٹھی ٹھنڈی ہوا محسوس کر رہی تھی اور نظریں آسمان پر جمی تھی جہاں ہر پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھی جو اسے پرسکون محسوس کروا رہی تھی۔ وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے بیٹھی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہی تھی۔ یزدان کی آنکھیں کھلی، اس نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ زرگل کمرے میں موجود نہیں تھی۔ یزدان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ زرگل کو اپنے سامنے موجود نہ دیکھ اسے پریشانی سی محسوس ہوئی۔ بیڈ سے اٹھ کر وہ باتھ روم کی طرف بڑھا، وہ وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ یزدان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ کہاں گئی یہ؟ یزدان پریشان سا خود سے کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی طرف بڑھا۔ زرگل کو دیکھا ہے؟ ایک ملازم کو گزرتا دیکھ روکتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگا، جس پہ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ یزدان خاموشی سے لان کی جانب رخ کر گیا۔ لان میں پہنچتے ہی اسے زرگل سامنے بیٹھی نظر آئی۔ اسے دیکھ یزدان کی پریشانی کم ہوئی۔ ایک ہفتے میں صبح اٹھ کر اسے دیکھنا عادت سی بن گئی تھی یزدان کی۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا، وہ اس سے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہاں؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھنے لگا۔ زرگل ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وہ دل گھبرا رہا تھا اس لیے بس۔ زرگل نظریں نیچے جھکائے انگلیوں سے کھیلتی اسے گھبرا کر جواب دینے لگی، تمہیں معلوم ہے میں کتنا پریشان ہو گیا؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے بولتا۔ ایک دم زرگل نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں اٹھ چکا ہوں تو ناشتے کو دیر ہوئی تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ یزدان فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے میں سختی نہیں لایا تھا۔ زرگل اسے جاتا دیکھنے لگی۔ وہ کمرے میں کھڑی اس کے کپڑے رکھ رہی تھی جب یزدان ڈریسنگ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور نظریں اس پہ مرکوز کی۔
جو اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس کی آنکھیں صاف بتا رہی تھی وہ پوری رات روئی ہے۔ یزدان شرٹ کے بٹن بند کر کے خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ تم روئی ہو؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زرگل نے اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلا گئی۔ اچھا، مگر تمہاری آنکھیں تو بتا رہی ہے۔ وہ اس کے چہرے پر گہری نظریں جمائے کہنے لگا، جس پر زرگل مکمل اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ زخم دینے والے کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی۔ زرگل دھیمے لہجے میں اسے جواب دیتے ساتھ کمرے سے باہر کی طرف بڑھنے لگی، جب یزدان نے اس کی کلائی تھام کر جھٹکے سے قریب کیا۔ زرگل اس کے بالکل قریب ہو گئی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ تم پہلی لڑکی ہو جو مجھے جواب دیتی ہو، ورنہ کسی میں اتنی جرات نہیں ہے۔ یزدان اپنے لب اس کے کان کے قریب کیے سرگوشی نما بولتا اس کی سانسیں روک گیا۔ زرگل گھبراہٹ کے مارے آنکھیں میچ گئی اور یزدان اس کی خوشبو سونگھنے میں مصروف سا ہو گیا۔ ماما، مجھے جانا ہے۔ زرگل گھبراتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز سے یزدان کو ہوش کی دنیا میں لاتی بولی۔ یزدان نے جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا اور کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ جان لینا چاہتے ہیں یہ میری؟ زرگل دل پر ہاتھ رکھ کے بڑبڑاتے ہوئے کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس وقت زمان کے پاس بیٹھا ہمیشہ کی طرح سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ خیریت؟ بہت خاموش ہے۔ زمان اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگا۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں۔ یزدان مختصر سا جواب دیتے ساتھ نظریں سامنے مرکوز کر گیا۔ کچھ تو ہے۔ زمان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے کہا۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ میں اس لڑکی کے قریب جانے سے خود کو نہیں روک سکتا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آتی یہ بات۔ یزدان زمان کو دیکھتے ہوئے فوراً ہی بتا گیا۔ زمان نے اسے دیکھا۔ کس لڑکی کو؟ زمان نے فوراً ابرو اچکائے بے فضول سا سوال پوچھا، جس پر یزدان نے گھور کر اسے دیکھا تھا، جو لندن میں میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے اسی کی طرح الٹا جواب دینے لگا۔ زمان نے اسے دیکھا۔ واقعی وہ گاؤں آئی ہوئی ہے؟ زمان اس کی بات کا یقین کرتے ہوئے حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ زمان، میں زرگل کی بات کر رہا ہوں۔ یزدان تپ کر غصے سے جواب دینے لگا۔ زمان کو اب سمجھ آئی۔ یہ تو ہوگا رشتہ ہی ایسا ہے تیرا اس کے ساتھ، تو چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ زمان سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا، جس پر یزدان نے اسے دیکھا۔ کوئی رشتہ نہیں مانتا میں وہ۔ یزدان فوراً اسے سپاٹ لہجے میں بتانے لگا۔ زمان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تیرے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ نکاح کا رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ دو لوگوں کے دلوں میں خود ہی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ زمان نظریں سامنے مرکوز کیے اسے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ میں نہیں مانتا یہ سب۔ یزدان اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا۔ زمان نے اسے دیکھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ تو باہر کے ملک سے پڑا ہوا ہے اور تو ایسا کیسے کر سکتا ایک لڑکی کے ساتھ؟ تو بہت پچھتانے والا ہے یزدان۔ زمان اسے مایوسی سے دیکھتے ہوئے افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ تو زیادہ نہ بن، ٹھیک ہے؟ مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ یزدان کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جواب دینے لگا۔ زمان خاموش ہو گیا اور یزدان اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مجھے پتا ہے یہ باتیں تیرے ذہن میں چودھری صاحب نے ڈالی ہیں۔ زمان اس پر نظریں ڈالے دل میں خود سے کہنے لگا اور نظریں سامنے کر گیا۔ دکھاؤ بچی، میں کاٹ دیتی ہوں۔ ساجدہ بھی زرگل کو سبزیاں کاٹتے دیکھتے ہوئے بولی۔ زرگل نے انہیں دیکھا۔ ارے نہیں بھی، میں کاٹ لوں گی۔ زرگل انہیں دھیمے اور نرم لہجے میں کہتے ساتھ کاٹنے لگ گئی۔ ساجدہ بھی خاموش ہو گئی۔ تم تھکتی نہیں ہو؟ ساجدہ بھی اس پر نظر ڈالے پوچھنے لگی۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ اماں نے بھی کبھی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ وہ مجھے پڑھا رہی تھی، ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی، لیکن شاید میری قسمت میں یہی سب تھا۔
زرگل نم آنکھوں سے ساجدہ بی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر ساجدہ بی کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی، قسمت سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مایوسی سے کہنے لگی اور اس بات میں سر ہلا گئی۔ زرگل ساجدہ بی کو دیکھ کر سبزی کاٹ رہی تھی جب اس کی انگلی میں لگ گئی۔ آئی! زرگل کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس نے نظر انگلی پر ڈالی تو خون بہہ رہا تھا۔ اوہ، لگ گیا نا، میں نے بولا بھی تھا۔ ساجدہ بھی اونچی آواز میں پریشان سی ہوتی زرگل سے کہنے لگی۔ یزدان جو وہاں سے گزرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، شور کی آواز سن کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ نہیں ساجدہ بی، اتنا گہرا کٹ نہیں ہے، ہو جائے گا ٹھیک خود۔ زرگل ساجدہ بی کو بولتے ساتھ ہاتھ چھڑانے لگی۔ کبھی خود کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، سمجھی؟ یزدان پیچھے کھڑا اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ زرگل نے فوراً رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ میرا سب ٹھیک ہو جاتا ہے، زرگل اسے جواب دیتے ساتھ دوبارہ کاٹنے لگی۔ یزدان آگے بڑھ کر زرگل کے ہاتھ سے چھری کے ڈش میں رکھتا اس کے ہاتھ تھام کر کچن سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ساجدہ بی کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، زرگل اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی۔ یزدان اس کی سنی انسنی کرتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چودھری اسد اللہ جو نیچے چائے پینے کی غرض سے آئے تھے، سامنے کا منظر دیکھ کر ان کو شدید غصہ اور وہ واپس کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ یزدان زرگل کو بیڈ پر بٹھایا اور فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر کمرے میں آیا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ تم جب سے حویلی آئی ہو تب سے تمہیں چوٹ ہی لگ رہی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہتے ساتھ کاٹن سے خون صاف کرنے لگا۔ زرگل کی نظریں اسی پر تھی۔ چوٹیں کھلانے کے لیے تو لائے ہیں نا مجھے، خود کہا تھا جب جب تمہیں تکلیف دوں گا تب تب آپ کو سکون ملے گا۔ زرگل اسے طنزیہ لہجے میں بولتی نظر جھکا گئی۔ یزدان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یزدان کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کا مرا ہوا چہرہ لہرایا۔ یزدان ایک دم حرکت کرتے ہاتھ رکے۔ بالکل تم نے ٹھیک کہا۔ یزدان فوراً سے کھڑا ہوتا اسے سرد لہجے میں کہنے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ یزدان اس پر سے نظریں ہٹائے درست لہجے میں اسے کہنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک پل اتنی فکر، دوسرے پل میں پھر وہی رویہ، وہی غصہ۔ زرگل اس کے پیٹ کو تکتے ہوئے پریشانی سے بول رہی تھی جب یزدان نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تمہیں اتنا بولنے دیتا ہوں تو تم بولتی ہو، بہتر ہے میرے سامنے بے فضول کوئی بات نہ کرو اور اپنا کام کرو۔ یزدان اس کی آنکھوں میں اپنی سرد نگاہیں گاڑے ہر لفظ پر زور دیے اسے کہنے لگا۔ زرگل خاموشی سے کمرے سے چلی گئی۔ یزدان اسے جاتے دیکھنے لگا۔ میں تو اسے تکلیف پہنچانے کے لیے اسے حویلی میں لایا ہوں، تو کیوں مجھے اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی؟ یزدان ڈریسنگ کے سامنے کھڑے شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے دل میں الجھے ہوئے لہجے میں کہنے لگا۔ چھوٹے صاحب! تبھی ملازم دروازے پہ دستک دیے یزدان کو پکارنے لگا۔ بولو۔ یزدان اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کے سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگا۔ بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ ملازم اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ یزدان اس کے ساتھ چودھری اسد اللہ کے کمرے کا رخ کر گیا۔ یزدان کمرے میں آیا اور اسد اللہ پر نظر ڈالی۔ آپ نے مجھے بلایا؟ یزدان انہیں دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہی اس بات میں سر ہلا گئے۔ بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ یزدان کو دیکھتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، جس پر یزدان بیٹھ گیا۔ دیکھو یزدان، تمہیں سنجیدگی سے میں سمجھاؤں گا۔ جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے تم اس لڑکی کے قریب ہوتے جا رہے ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے آخر کیوں اس کی فکر کر رہے ہو، اسے پیاری بھری نظروں سے دیکھتے ہو۔ اس سے تو صاف ظاہر ہے تم اسے پسند کرنے لگے ہو۔ میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، بہتر ہے تم یہ بات یاد رکھو کہ وہ بنی ہوئی ہے، تمہارے بھائی کے قاتل کی بہن ہے۔ تم اپنے جذبات قابو میں رکھو۔ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اسد اللہ یزدان پر نظریں تفصیل سے اسے سمجھاتے پوچھنے لگے۔ مجھے اپنا اچھا برا پتہ ہے ابا، آپ نہ سمجھائیں۔ وہ انہیں صاف جواب دے کر خاموشی سے اٹھ کر جانے لگا۔ تمہارا باپ ہوں، بہتری کے لیے ہی بول رہا ہوں۔ اسد اللہ اسے جاتا دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ یزدان کے بڑھتے قدم رکے۔ میرے خیال سے آپ کو سنائے کم دینے لگ گیا ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزدان انہیں آہستگی سے مگر سرد لہجے میں کہتے ساتھ کمرے سے چلا گیا۔ اسد اللہ اسے جاتے دیکھنے لگے۔ اللہ کرے عقل آ جائے اس لڑکے کو۔ وہ دل میں اسے جاتے ہوئے دیکھ کر خود سے بولتے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اماں، مجھے کچھ پیسے چاہیے، دے۔ اسفند گھر میں داخل ہوتے ہی
سلمیٰ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، صرف پیسے کے وقت میں یاد آتی نہیں ہے میرے پاس، جو پیسے تھے ان کے سودے لے آئی ہوں میں۔ سلمیٰ بیگم ہانڈی بناتے ہوئے اسے خفگی سے کہنے لگی۔ اسفند نے سلمیٰ بیگم کو دیکھا۔ کب تک خفا رہنا ہے مجھ سے؟ اسفند انہیں دیکھتے ہوئے منہ بنا کر پوچھنے لگا۔ سلمیٰ بیگم نے اسے دیکھا، جب تک مجھے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میری بیٹی اپنی زندگی میں خوش ہے۔ سلمیٰ بیگم فوراً سے کہتے ساتھ ہانڈی کو ڈھکتی کچن سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا صرف 1000 روپے دے دے، اسفند نے پیار سے جان کر بولا۔ سلمیٰ بیگم نے گھور کر دیکھا۔ نہیں ہے، خود کماؤ، خرچہ ساری زندگی باپ بھی مانگتا رہا، بیٹا بھی، اسے غصے سے کہتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اسفند انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ زرگل زخمی ہاتھ سے اپنے تمام کام مکمل کرتی کمرے میں آئی تو یزدان وہاں موجود نہیں تھا۔ زرگل خاموشی سے صوفے پر لیٹ گئی۔ آج وہ واقعی بہت تھک گئی تھی، اس لیے اسے صرف سونا چاہتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی، فوراً ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ یزدان بالکنی میں کھڑا ابھی بھی اپنی سگریٹ پینے میں مگن تھا۔ وہ زرگل کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے سامنے آنے سے وہ کمزور پڑ جاتا تھا۔ جب وہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا تو وہ تو اسے یہاں تکلیف پہنچانے رلانے لایا تھا، مگر چودھری یزدان سے اس کی ہلکی سی بھی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ خود اسے تکلیف دے سکتا تھا۔ یزدان، تمہیں اپنے جذبات پر قابو پانا ہوگا ورنہ شکست ہوگی تمہیں، یزدان خود سے کہتے ساتھ سگریٹ ختم کرتا کمرے میں آیا۔ نظر زرگل پر گئی جو گہری نیند سو رہی تھی، زخمی ہاتھ سیدھا رکھے ہوئے تھا۔ اسے دیکھتے ہی یزدان کے قدم اس کی طرف بڑھے۔ فرسٹ ایڈ باکس سے پٹی نکال کے اس کے ہاتھ کو پٹی کرتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ سوتے ہوئے بالکل معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ چہرے پر آتی شرارتی لٹوں کو انگلی کی مدد سے پیچھے کرتا یزدان اس کے چہرے پہ نظریں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ وہ خود بھی اپنے جذبات سے انجان تھا۔ یزدان، قابو پاؤ۔ یزدان ہوش کی دنیا میں واپس آتا خود سے کہتا۔ فرسٹ ایڈ باکس جگہ پہ رکھ کر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ دونوں کی زندگیاں کیا موڑ لینے والی تھی اس سے دونوں ہی انجان تھے۔ زرگل کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر اپنے ہاتھ پہ پڑی جہاں پٹی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر لیٹے یزدان پہ ڈالے اور بغیر کسی تاثر کے اٹھ کر وہ باتھ روم کا رخ کر گئی۔ گھڑی اس وقت 6 بجا رہی تھی۔ زرگل وضو کر کے کمرے میں آئی، سر پہ دوپٹہ لپیٹی وہ جائے نماز اٹھائے بالکنی کی جانب بڑھ گئی۔ زرگل نے نماز ادا کر لی اور ایک نظر آسمان پر ڈالی جہاں ہلکی ہلکی روشنی پھیلنا شروع ہو رہی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے خدا سے وہ آنکھیں بند کر گئی۔ وہ مسلسل 10 منٹ آنکھیں بند کیے خدا سے گفتگو کرتی رہی، پھر جائے نماز اٹھا کر جگہ پر رکھتی وہ خاموشی سے کمرے میں آئی، نظر بھی یزدان پر ڈالی تو گہری نیند سو رہا تھا۔ زرگل خاموشی سے واپس آ کے صوفے پہ بیٹھ کر اپنا ہاتھ دیکھنے لگ گئی۔ میری زندگی میں اتنے زخم بھر دیے آپ نے کہ اب مرہم لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے چودھری یزدان۔ زرگل اپنے ہاتھ پر نظریں جمائے دل میں اداسی سے کہنے لگی اور پھر ایک نظر اس پر ڈالی۔ آپ جو بھی کر لیں لیکن میرے دل میں آپ کے لیے کبھی کوئی اچھائی نہیں پیدا ہو سکیں گی۔ آپ نے میرے خوابوں میری زندگی کو روند کر رکھ دیا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے یزدان پر نظریں جمائے دل میں کہنے لگی اور اپنے آنسو کو اندر اتارے زرگل صوفے سے ٹیک لگا گئی۔ یزدان کی آنکھ کھلی تو زرگل صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ صبح صبح اس کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی یزدان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سورج کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑتی اس کے چہرے کو مزید پرنور بنا رہی تھی۔ یزدان اٹھ کر اس کی طرف آیا اور اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ زرگل نے وقت دیکھنے کے لیے آنکھ کھولی، سامنے یزدان کو موجود دیکھ کر زرگل گھبرا سی گئی۔ آپ؟ زرگل پریشانی سے گھبراتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ یزدان کھڑا ہوتا اسے نظریں ہٹا گیا اور بغیر کچھ کہے باتھ روم کا رخ کر گیا۔ یہ انسان، استغفر اللہ، زرگل دل پر ہاتھ رکھے خود سے کہتے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی۔ آج کی قسط یہیں تک۔ تو کیسی لگ رہی ہے آپ کو یہ کہانی ضرور بتائیے، کمنٹ میں ضرور فیڈ بیک دیجیے اور کہانی پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آپ کے لائک اور کمنٹس ہماری ہمت افزائی کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے ودا لیتی ہوں، لیکن جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے۔ اللہ حافظ۔